बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी वॉइस। तमाम न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल लाइब्रेरी वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए चलते हैं आज के नॉवेल साया की एपिसोड की तरफ, जिसके राइटर एम.ए. राहत हैं। अर्शिया ख्वाब देख रही थी। एक खूबसूरत इमारत थी जिसके अगबी हिस्से में एक बेहद खूबसूरत बाग लगा हुआ था। इस बाग में संगे मरमर का एक हौज था। हौज के किनारे संगे मरमर का ही एक संघासन बना हुआ था और इस संघासन पर एक हसीन मूरत एस्तादा थी। ये खूबसूरत बच्ची थी जिसके नकूश अर्शिया से मिलते जुलते थे। वो संघासन पर बैठी मोहब्बत भरी निगाहों से सामने देख रही थी, जहाँ से अर्शिया इसकी जानिब बढ़ रही थी। अर्शिया के सीने में जज्बात का तूफान उमड़ रहा था। यह हसीन वजूद इसके बदन का हिस्सा था, इसके जिगर का टुकड़ा। मोहब्बतें फूट रही थीं। अर्शिया का दिल चाहता था कि दौड़कर इस हसीन वजूद से लिपट जाए। जूं जूं वो कदम आगे बढ़ाती जा रही थी, इसके दिल की कैफियत अजीब होती जा रही थी। फिर दफतन ही वो खूबसूरत बच्ची अपनी जगह से उठी। इसने अपने नन्हे नन्हे सफ़ेद हाथ फैलाए और इसके मुंह से एक आवाज़ निकली, मामा मामा मामा। इसके साथ ही वो कई कदम आगे बढ़ी और अर्शिया बेख्तियार होकर इसकी तरफ लपकी। इसने आगे बढ़कर इस हसीन वजूद को अपने बाजुओं में भरना चाहा, लेकिन इसके दोनों हाथ खला में लहरा कर रह गए। तभी इसके हलक से एक दिलखराश चीख निकली, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, आह मेरी बच्ची। बिस्तर पर नज़दीक लेटा हुआ चौधरी शाहनवाज बुरी तरह उछल पड़ा। अर्शिया पर एक जनून सा तारी था। वो बिस्तर से उतरकर इधर उधर लपक रही थी। इसकी आंखें बंद थीं और इसके मुंह से दिलखराश चीखें निकल रही थीं। आजा, मेरे सीने से लग जा मेरी बच्ची, मैं तुझे कोई नाम भी नहीं दे सकी। कहाँ गई? आजा अर्शिया, होश में आओ, होश में आओ अर्शिया। इसने अर्शिया को झंझोड़ते हुए कहा। अर्शिया की आंखें खुल गईं। कहाँ गई वो? आह कितनी खूबसूरत थी, आह कितनी हसीन थी। वो कहाँ गई मेरी बच्ची? वो तो खूब बड़ी हो गई है। वो संगे मरमर के सफ़ेद तख्त पर बैठी हुई थी। अरे अरे कहाँ है वो? बाबा थोड़ी देर और, बाबा थोड़ी देर और, अर्शिया ने कहा और दरवाजे की जानिब लपकी। चौधरी शाहनवाज ने इसे मजबूती से पकड़ लिया। चंद ही लम्हों के बाद अर्शिया इसके बाजुओं में झूल गई थी और फिर वो बेहोश हो गई। चौधरी ने इसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया। वो सख्त परेशान था। अर्शिया की ये कैफियत इससे पहले कभी नहीं हुई थी। इधर हमीद खान, जो ज्यादा दूर नहीं होता था, चीखों की आवाज़ें सुनकर दरवाजे पर आ गया और इसने दरवाज़ा बजाया। चौधरी साहब, सर जी, खैरियत? खैरियत तो है। चौधरी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। हाँ खैरियत है हमीद खान। अर्शिया शायद ख्वाब में डर गई है। अब ठीक है, तुम आराम करो। हमीद खान चला गया, लेकिन चौधरी सर पकड़कर बैठ गया था। बहरहाल अर्शिया ने कई बार इससे कहा था कि वो ख्वाब में अपनी बच्ची को देखती है, लेकिन वो इससे मुखातिब नहीं होती थी। चौधरी खुद भी गमगीन हो जाता था, लेकिन जाहिर है कुछ करना दोनों ही के बस से बाहर था। इस वक्त अर्शिया की जो कैफियत हुई थी वो ज़रा मुख्तलिफ थी। अर्शिया को होश में लाने की कोशिश भी नहीं की थी। जागने के बाद हो सकता है इस पर वही खौफ मुसल्लत हो जाए, लेकिन दूसरी सुबह अर्शिया बहुत निढाल थी। चौधरी शाहनवाज ने इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, रात को तुम्हारी कैफियत बहुत ख़राब हो गई थी। अर्शिया, खैरियत तो थी? कोई ख्वाब देखा था? अर्शिया ने निगाहें उठाकर शाहनवाज को देखा और बोली, मैंने इसे देखा था शाहनवाज। वो बहुत खूबसूरत थी। वो मुझे मामा मामा कह रही थी। चौधरी शाहनवाज, मुझे मेरी बच्ची ला दो, मुझे मेरी बच्ची ला दो। तुम्हें अर्शिया खुदा वास्ता कहना चाहती थी, लेकिन इसकी ज़बान अकड़कर रह गई और इसके आगे के अल्फाज मुबहम हो गए। चौधरी शाहनवाज ने इसका चेहरा बदलते हुए देखा। दिन का वक्त था, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन वो अर्शिया के बदलते हुए चेहरे को देख रहा था। अर्शिया की आंखें फैलती जा रही थीं, चेहरा सुर्ख हो रहा था, इसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। और फिर चौधरी शाहनवाज घबराकर कई कदम पीछे हट गया। इसने अर्शिया की ज़बान होठों से निकलते हुए देखी थी, सुर्ख सुर्ख लंबी ज़बान। दूसरे लम्हे ये ज़बान बाहर लटकने लगी, तकरीबन 8 इंच बाहर लटक आई थी। अर्शिया का चेहरा इंतहाई भयानक होता जा रहा था, इसके दांत नोकीले हो गए थे। चौधरी घबरा कर कई कदम पीछे हट गया। अर्शिया, होश में आओ, ये क्या लगा रखा है तुमने? दूसरे लम्हे अर्शिया के हलक से एक भयानक कहकहा निकला और चौधरी शाहनवाज के हवास जवाब दे गए। वो जोर से चीखा, हमीद खान, हमीद खान। और दूसरे ही लम्हे वो घबराकर बाहर भाग आया था। हमीद खान ने इसे गिरते गिरते संभाला। सर जी क्या हुआ? होश में आइए, क्या बात है?
حمید خان اندر چل کر دیکھو، چودھری شاہ نواز نے ہانپتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے؟ آؤ تو صحیح میرے ساتھ۔ شاہ نواز نے حمید خان کا شانہ دبوچا اور اس کے بعد اسے دھکیلتا ہوا دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ دروازے کے اندر قدم رکھ کر اس نے عرشیہ کا چہرہ دیکھا، لیکن عرشیہ اس وقت ایک پرسکون کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ بالکل نارمل تھا۔ یہ حمید خان، یہ عرشیہ چونک کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے وحشت زدہ نگاہوں سے چودھری شاہ نواز کو دیکھا اور بولی، کیا بات ہے؟ چودھری شاہ نواز ایک دم چونکا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ناقابل یقین تھا، کیونکہ اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بالکل ہی الگ تھا، اور اس نے ہوش و حواس کے عالم میں وہ سب کچھ دیکھا تھا۔ حمید خان نے سوالیہ نگاہوں سے چودھری شاہ نواز کو دیکھتے ہوئے کہا، بتائیے چودھری صاحب، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ تو کچھ نہیں حمید خان، کچھ نہیں، تم جاؤ۔ حمید خان حیران سا باہر نکل گیا تھا۔ مالک کا حکم تھا، کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ چودھری شاہ نواز دور کھڑا عرشیہ کو دیکھتا رہا، پھر بولا، عرشیہ تمہیں کیا ہو گیا ہے آخر؟ کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں؟ کیا ہوا؟ مجھے تو کچھ نہیں معلوم۔ تم یقین کرو، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، عرشیہ نے مظلوم لہجے میں کہا۔ یہ دن انتہائی برا گزرا تھا۔ اول تو رات کو عرشیہ کی جو کیفیت ہوئی تھی وہی شاہ نواز کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ پھر یہ سب کچھ، وہ پورا دن شدید خوف کے عالم میں گزارتا رہا۔ پھر شام کو اس نے حمید خان سے دل کی بات کہہ دی۔ حمید خان ایک رازدار انسان تھا، اس سے کبھی کوئی ایسا عمل سرزد نہیں ہوا تھا جس سے چودھری شاہ نواز کو کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ حمید خان، ایک نئی مصیبت سامنے آ گئی ہے۔ سر جی، غلام کو بتائیے، غلام آپ پر جان دینے کو تیار ہے۔ میں جانتا ہوں۔ حمید خان، رات کو عرشیہ نے خواب دیکھا۔ اس خواب میں اس نے اپنی بچی کو دیکھا۔ وہ کہتی ہے کہ اس بچی نے اسے ماما ماما کہہ کر پکارا بھی تھا۔ حمید خان، اس کے بعد صبح کو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ چودھری شاہ نواز نے حمید خان کو ساری تفصیل بتائی۔ حمید خان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بہت دیر تک سوچتا رہا، پھر اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ سر جی، ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانے تو؟ اس نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ ہاں حمید خان، کہو، کیا بات ہے؟ سر جی، کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے مجھے۔ میں ابھی کچھ نہیں کہوں گا، چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی۔ پر سر جی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی وفادار غلام بھی بڑے کام کا نکل آتا ہے۔ کھل کر کہو حمید خان، اس وقت میری عقل میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ جو کچھ کہنا ہے کھل کر کہو۔ سر جی، کہوں گا نہیں، کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو۔ ابھی آتا ہوں، حمید خان نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ بچپن میں کبھی اس کی ماں نے اسے ایک بہت ہی خوبصورت چاندی میں بنا ہوا تعویذ دیا تھا، جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ اس میں پنسورہ شریف ہے، جو اس کے نانا نے اس کی ماں کو دیا تھا۔ ماں نے وہ پنسورہ، جو بہت ہی چھوٹا اور اس تعویذ کی شکل میں تھا، اپنے بیٹے کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ وہ پنسورہ حمید خان نے ماں کی نشانی سمجھ کر اسے بڑی احتیاط سے رکھا تھا۔ اس وقت اسے وہ پنسورہ ہی یاد آیا تھا۔ وہ پنسورہ لے کر چودھری شاہ نواز کے پاس پہنچ گیا۔ سر جی، اسے گردن میں ڈال لیجئے اور قمیص کے نیچے چھپا کر رکھیے۔ ٹھیک ہے، چودھری شاہ نواز نے کہا اور تعویذ گلے میں ڈال لیا۔ پھر وہ حمید خان کے ساتھ کسی کام سے باہر نکل گیا اور اس کی واپسی رات کو تقریباً 11:15 بجے ہوئی تھی۔ عرشیہ اس وقت اپنے بیڈ روم میں سو رہی تھی۔ چودھری شاہ نواز اپنی خوابگاہ کی جانب بڑھا۔ حمید خان کے لیے اس نے اپنی خوابگاہ سے قریب ہی ایک کمرہ مخصوص کر دیا تھا، کیونکہ حمید خان اس کی ہر مشکل میں حاضر رہتا تھا، اس لیے وہ حمید خان کو زیادہ دور نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اچانک ہی اس نے خوابگاہ کا دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک دم سائیڈ میں ہو گیا تھا۔ باہر نکلنے والی عرشیہ ہی تھی۔ حمید خان ابھی تک اپنے کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا۔ عرشیہ کا باہر نکلنا کوئی اہم بات نہیں تھی، لیکن جس طرح وہ کھوئے کھوئے انداز میں باہر نکلی تھی، اس نے چودھری شاہ نواز کو چونکا دیا اور وہ اپنی جگہ دیوار سے چپک کر رہ گیا۔ حمید خان نے بھی یہی عمل کیا تھا، مگر عرشیہ ان دونوں سے بے نیاز چہرہ سیدھا کیے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ چودھری شاہ نواز نے حمید خان کی طرف دیکھا اور حمید خان نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ عرشیہ جب کوئی 50 قدم آگے نکل گئی تو حمید خان نے کہا، صاحب جی آئیے، مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کچھ منکشف کرنا چاہتا ہے۔ مگر حمید خان، چودھری شاہ نواز نے کہنا چاہا۔ حمید خان نے عاجزی سے ہاتھ جوڑ دیے اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ چودھری شاہ نواز کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنے لگا۔ چودھری شاہ نواز عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ عرشیہ کئی راہداریاں عبور کرنے کے بعد گھر کے بیرونی حصے میں نکل آئی اور پھر اس کا رخ اس جانب ہو گیا جدھر وہ درخت تھا جس کے نیچے چودھری شاہ نواز کی دانست میں بابا ادریس فروخت تھے۔ عرشیہ اسی جانب جا رہی تھی۔ حمید خان نے ایک طرف اشارہ کیا اور چودھری شاہ نواز کو لے کر ایک درخت کی آڑ میں پہنچ گیا۔
وہ درختوں کی آڑ لیتے ہوئے آخر کار اس درخت سے تھوڑے فاصلے پر پہنچ گئے جس کے نیچے راج گندل بیٹھا ہوا تھا۔ عرشیہ اس کے قریب پہنچی تو اس کی آواز سنائی دی، جے مہاراج، جے بھوانی دیوی۔ چودھری شاہ نواز کے ہوش اڑ گئے تھے۔ جے بھوانی دیوی کی نئی سیوک، نئی داس، ہم تجھے بھوانی دیوی کے چرنوں میں سویکار کرتے ہیں۔ آخرکار بھوانی دیوی نے تیری اچھا پوری کر ہی دی۔ آ بھوانی دیوی کے سامنے بیٹھ جا۔ یہ الفاظ بابا ادریس کے منہ سے نکل رہے تھے اور چودھری شاہ نواز سکتے کسی کیفیت میں تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ بابا ادریس کے روپ میں راج گندل نے اپنی جھولی سے ایک مجسمہ نکالا اور اسے سامنے رکھ دیا۔ عرشیہ نے دونوں ہاتھ جوڑے اور مجسمے کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ آہستہ آہستہ چودھری شاہ نواز کے اندر زندگی بیدار ہوئی اور اس کے پورے بدن میں گرم گرم لہریں دوڑنے لگیں۔ عرشیہ کی یہ حالت دیکھ کر اس کے خون میں کھولن پیدا ہو گئی تھی۔ پھر عرشیہ سیدھی ہوئی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کھڑی ہو گئی۔ پھر عرشیہ نے بھوانی دیوی کے مجسمے کے سامنے ناچنا شروع کر دیا۔ وہ دیوانہ وار رقص کرتی رہی۔ تقریباً 15 منٹ تک یہ رقص طوفانی انداز میں جاری رہا اور اس کے بعد وہ تھک کر پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر مجسمے کو پرنام کیا۔ شاہ نواز کی قوت برداشت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ حمید خان اس کے دونوں بازو پکڑے ہوئے تھا اور اسے بار بار سہارا دے رہا تھا اور اشارہ کر رہا تھا کہ وہ خاموش رہ کر صورتحال کا جائزہ لیتا رہے، لیکن شاہ نواز دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ تب اس نے عرشیہ کی آواز سنی، ہاں راج گندل مہاراج، میں نے اپنی بچی کو سپنے میں دیکھا تھا، وہ مجھے ماما ماما کہہ کر پکار رہی تھی، اور وہ سمے دور نہیں کہ وہ خود جیتی جاگتی تیرے سینے سے لپٹ جائے گی۔ بس تجھے بھوانی دیوی کے 7 استھان پورے کرنا ہوں گے۔ میں تیار ہوں مہاراج، میں تیار ہوں۔ او کتے، او بے غیرت، او ذلیل انسان، اللہ تجھے غارت کرے، تو پھر بابا ادریس کے بھیس میں آ گیا۔ چودھری شاہ نواز کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ غراتا ہوا آگے بڑھا۔ راج گندل نے منہ اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اچانک ہی اس کے حلق سے ایک بھیانک کہکہا آزاد ہو گیا، چل تو بھی آ گیا، آ جا آ جا، تجھ سے بھی تو 2 ہاتھ کرنے ہی تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور چودھری شاہ نواز کو یوں لگا جیسے اس کے اور راج گندل کے درمیان کوئی دیوار آ گئی ہو۔ وہ اس دیوار سے ٹکرایا تھا۔ راج گندل مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، چودھری شاہ نواز، تو نے میرا مٹھ تباہ کیا تھا، میرے متروں کو مارا تھا، تیرا کیا خیال ہے؟ تیرے لیے میرے من میں دیا آئے گی؟ میں تو تیرے پورے پریوار کو نشٹ کر دوں گا۔ ادریس تو کہیں دم دبا کر بھاگ گیا، اس نے مجھ سے ٹکر لی تھی، اس لیے اسے اس کے سارے عقیدت مندوں میں بدنام کر دیا، سارے کے سارے اس سے نفرت کرنے لگے، اور تو نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس کے اپنوں نے ہی اس کا گھر جلا کر بھسم کر ڈالا۔ میں نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ادریس، راج گندل کا راستہ مت کاٹ، میں تجھے تباہ و برباد کر دوں گا، پر نہیں مانا اور اب کسی چوہے کے بل میں جا چھپا ہے۔ بہت 30 مار خان سمجھتا تھا اپنے آپ کو، سارے کھیل بگاڑ دیے میں نے اس کے۔ راج گندل ہوں میں، پہلے میں مہاسابلی کے چرنوں میں رہتا تھا اور اس سے مجھے دور کرنا تیرا ہی کام تھا۔ تو نے میرا مٹھ جلا دیا، ڈیرا تباہ کر دیا، میرے دشمنوں میں شامل ہو گیا۔ سمے کی بات ہوتی ہے، راج گندل مہاشکتی مان تو نہیں بن سکا، پر اب اس کی شکتی نے نئے رنگ اختیار کیے ہیں۔ میرا دشمن نمبر 1 تو جا چھپا ہے مجھ سے کہیں بچ کر، لیکن تجھے بھی تو مزہ چکھانا تھا۔ تو دیکھ لے کیا ہو رہا ہے تیرے ساتھ۔ چودھری، تیری یہ پتنی بھی گئی، پہلی کو میں نے ہی نشٹ بھشٹ کر دیا اور اب یہ بھی میرے چنگل میں ہے، کیا سمجھا؟ اور تو میرے چنگل میں ہے راج گندل، چودھری شاہ نواز نے دیوانہ وار کہا اور بسم اللہ کہہ کر راج گندل اور اپنے درمیان قائم دیوار سے ٹکر ماری۔ پھر وہ دیوار سے گزرتا چلا گیا اور سیدھا راج گندل سے جا ٹکرایا۔ راج گندل کو شاید اپنی یہ جادوئی دیوار ٹوٹنے کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ چودھری شاہ نواز کی ٹکر سے بری طرح اچھلا اور اپنے عقب میں موجود درخت سے ٹکرایا۔ چودھری شاہ نواز پر دیوانگی طاری ہو رہی تھی۔ اس نے جھپٹ کر راج گندل کو پکڑ لیا اور راج گندل کے حلق سے دہشت ناک چیخیں نکلنے لگیں۔ چودھری شاہ نواز نے اس کے پیٹ میں ایک زوردار لات ماری اور راج گندل اچھل کر دور جا گرا۔ اچانک اس نے زمین پر تڑپنا شروع کر دیا۔ کچی زمین تھی، گرد و غبار کا طوفان فضا میں بلند ہو گیا۔ راج گندل کا بدن زمین سے رگڑ کھا کر گھوم رہا تھا اور فضا میں مٹی کی چادر بلند ہوتی جا رہی تھی۔ پھر زمین میں ایک گڑھا بن گیا اور راج گندل بالکل اس طرح آہستہ آہستہ اس گڑھے میں اترنے لگا جیسے کسی مشین سے زمین میں ڈرل کی جاتی ہے۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے کیے اور اس کے بعد ایک سرنگ سی بنتی چلی گئی۔
جس میں وہ برق رفتاری سے آگے بڑھتا ہوا اس عمارت کی حد سے باہر نکل گیا۔ گرد و غبار کی چادر ختم ہوئی تو چودھری شاہ نواز اور حمید خان نے اس گڑھے کو دیکھا اور ششد رہ گئے۔ چودھری شاہ نواز نے گڑھے میں داخل ہونے کی جرأت نہیں کی۔ وہ عرشیہ کی جانب مڑا جو اب زمین پر بیٹھ گئی تھی اور اس نے گھٹنوں میں سر چھپا لیا تھا۔ چودھری شاہ نواز بری طرح کانپ رہا تھا۔ حمید خان کی بھی بری حالت تھی۔ خوف و دہشت سے بھرپور یہ مناظر بھلا عام انسانی آنکھوں نے کہاں دیکھے ہوں گے۔ حمید خان اس جادو نگری کو تعجب اور خوف کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آخرکار شاہ نواز نے خود کو سنبھال لیا اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا عرشیہ کے پاس جا پہنچا۔ پھر اس نے ڈرتے ڈرتے عرشیہ کے بازو پر ہاتھ رکھا اور اسے آواز دی، عرشیہ، عرشیہ۔ عرشیہ کو اس نے ہلکا سا جھنجھوڑا تو وہ ایک طرف لڑھک گئی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ چودھری شاہ نواز نے حمید خان کی طرف دیکھا اور بولا، حمید خان یہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ سر جی اندر لے چلے مالکن کو۔ آؤ میرے ساتھ میری مدد کرو، چودھری شاہ نواز نے کہا۔ پھر وہ دونوں عرشیہ کو بیڈ روم میں لے آئے۔ کوٹھی کے دوسرے مکینوں کو اس صورتحال کا ذرا بھی علم نہیں ہوا۔ عرشیہ کو بستر پر لٹا دیا گیا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ چودھری شاہ نواز اس کے پاس بیٹھ گیا۔ حمید خان بولا، سر جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیوں حمید خان، تھک گئے ہو ان واقعات سے؟ چودھری شاہ نواز نے پسماندہ لہجے میں کہا، سر جی آپ کا غلام آپ کے لیے جان دے سکتا ہے، میں آپ کے حکم کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بیٹھ جاؤ حمید خان میرے دوست، اب تم میرے ملازم کہاں رہے؟ مجھ پر بیپتا پڑی ہے، میں اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے اشارے پر حمید خان اسی جگہ بیٹھ گیا۔ چودھری شاہ نواز نے سر پکڑ لیا تھا اور پھر وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگا۔ حمید خان تڑپ گیا تھا۔ روئیے نہیں صاحب جی، ہر انسان پر آزمائش کا وقت آتا ہے۔ اس کمینے جادوگر کو اس لیے آپ کو بھگتنا پڑا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا حمید خان، کیا کریں؟ بابا ادریس کہیں روپوش ہو گئے ہیں اور مجھ پر اس کمینے کی بن آئی ہے۔ ایک بار پھر ہم بابا ادریس کے بھیس میں اس سے دھوکہ کھا گئے ہیں۔ اس نے ہم پر بھرپور وار کر ڈالا۔ وہ مجھ سے بھی انتقام لینا چاہتا ہے، اور ایک شیطان اگر کسی کا دشمن بن جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شاہینہ بیجا اپنی آگ میں جھلستی ہوئی دنیا سے چلی گئی۔ جس طرح شاہینہ اس دنیا سے چلی گئی اسی طرح عرشیہ بھی چلی جائے گی، کیونکہ بہرحال وہ راج گندل کے گندے جادو کا شکار ہو گئی ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہ کیسی کیسی بھیانک شکلیں اختیار کر لیتی ہے۔ اس کی زبان 8-8 انچ باہر لٹک آتی ہے، چہرہ بھیانک ہو جاتا ہے۔ پچھلی رات یہی ہوا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ صاحب جی بابا ادریس کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، کیوں نہ ہم بابا سلامت علی کے پاس چلیں؟ حمید خان کی تجویز پر شاہ نواز غور کرنے لگا، پھر بولا، ہاں بابا سلامت شاید ہمارے کام آ جائیں۔ حمید خان یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا۔ تم صبح ہی بابا سلامت کی تلاش میں نکل جاؤ اور انہیں ہر قیمت پر یہاں لے آؤ۔ میں تو عرشیہ کو چھوڑ نہیں سکتا، تمہیں اس بات کا علم ہے۔ جی میں جانتا ہوں، میں ابھی چلا جاتا ہوں، حمید خان نے کہا، اور شاہ نواز گردن جھکا کر بیٹھ گیا۔ وہ واقعی سخت پریشان ہو گیا تھا۔ راج گندل بمشکل تمام جان بچا کر بھاگا تھا۔ زیر زمین سرنگ بنا کر بھاگنے والا عمل اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ زخمی ہو گیا تھا اور پھر سارے زخموں پر مٹی چپک گئی تھی، لیکن جہاں وہ زمین سے باہر نکلا وہاں کا ماحول غنیمت تھا۔ چودھری شاہ نواز کی حویلی سے کافی دور پہنچ کر وہ اپنی بنائی ہوئی سرنگ سے باہر نکلا تھا۔ اس کی حالت بری ہو رہی تھی۔ وہ اوپر نکلنے کے بعد اپنی آنکھوں اور منہ میں بھر جانے والی مٹی کو صاف کرنے لگا۔ تبھی اسے کہے کی آواز سنائی دی اور وہ اچھل پڑا۔ منکاری اس کے سامنے آ گیا۔ کہے کی آواز منکاری ہی کی تھی۔ کیا بھبوت مل رکھا ہے تو نے اپنے شریر پر؟ سچ مچ بھوت لگ رہا ہے۔ راج گندل نے آنکھوں سے مٹی صاف کرتے ہوئے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، اور آپ ہنس رہے ہیں منکاری مہاراج؟ تو نے حلیہ ہی ایسا بنا رکھا ہے، کیسا ڈر کر بھاگا وہاں سے؟ منکاری مہاراج میرے زخموں میں سخت تکلیف ہو رہی ہے، مٹی چپک گئی ہے۔ تو نے بھوانی ماتا کی شکتی کو ٹٹولا ہی نہیں۔ میں سمجھا نہیں مہاراج، بتاتا ہوں، منکاری نے کہا۔ پھر اس نے زمین پر ایک مستطیل بنایا اور اس پر ہاتھ پھیر دیا۔ ایک چھوٹا سا حوض نمودار ہو گیا جس میں پانی لہریں لے رہا تھا۔ جا ڈوب مر اس چلو بھر پانی میں، منکاری نے کہا اور پھر ہنسنے لگا۔ راج گندل اپنے زخموں میں اس قدر سوزش محسوس کر رہا تھا، اس نے سوچے سمجھے بغیر پانی میں چھلانگ لگا دی اور اپنے بدن سے مٹی چھڑانے لگا۔ منکاری ایک طرف جا بیٹھا تھا۔ راج گندل حوض سے باہر نکل آیا اور منکاری سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ کافی دیر گزر گئی، منکاری خاموش تھا۔ پھر راج گندل نے کہا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی منکاری مہاراج۔ کیا؟
ادریس تو گیانی تھا، اپنے گیان دھیان سے اس نے میرا مقابلہ کیا تھا اور مجھے اس کے سامنے سے ہٹنا پڑا تھا۔ مہاراج، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا سارا گیان دھیان اس کے سامنے بیکار ہے۔ منکاری کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ہاں، تو نے بچوں جیسی باتیں کی ہیں۔ تجھے خود پتا ہے کہ سنسار کے دو روپ ہیں، کالا سفید، اجالا اندھیرا، خوشبو بدبو۔ ایک روپ چندرما ہے تو دوسرا اماوس۔ چندرما روشنی پھیلاتا ہے اور اماوس کی رات کالی ہوتی ہے۔ منش اس سنسار میں جو روپ لے کر آتا ہے وہ چندرما کا ہے۔ کسی بچے کو تو نے کالی کا داس یا کالے امبالا دیکھا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا ایسا۔ اس کے بعد منش کی بھاونائیں شروع ہوتی ہیں، واسنائیں شروع ہوتی ہیں۔ یہ بھاونائیں اور واسنائیں اس کے من کو نئے راستوں پر ڈالتی ہیں۔ ہر چیز کی ایک شکتی ہوتی ہے، ایک مان ہوتا ہے۔ کالی شکتی کا کھیل بھی کسی کا دیا ہوا ہے، ایک امتحان کے طور پر۔ سمجھ رہا ہے نا میری بات؟ ہم اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے جہاں پوتر نام لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اس بڑی شکتی کے نام ہیں جس سے ہم نے گردن موڑ لی ہے اور چھوٹی شکتی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہم پتھر کی دیوار میں ٹکر ماریں گے تو سر پھٹے گا، ہمیں اپنی ہی جگہ سے گزرنا ہوتا ہے۔ تو نے ادریس کی بات کی ہے تو جان لے کہ سچ مچ اس کے پاس روشنی کی شکتی ہے۔ اس کا گیان چندرما کا گیان ہے، ہم اس کا سامنا تھوڑی کر سکتے ہیں۔ ہم تو کالی رات کے مسافر ہیں، کالی شکتی والے۔ اور تاریکی کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، جب ایک دیا جل جاتا ہے تو تاریکی کو بھاگنا ہی پڑتا ہے۔ اس کے پاس ایک تعویذ تھا اور اسی تعویذ کی وجہ سے تجھے اس کے سامنے سے بھاگنا پڑا اور کالی شکتی اس پر قابو نہیں پا سکی۔ ارے ہاں پاگل، تو بھاگا ہے، بالکل پاگلوں کی طرح۔ ذرا یہ تو دیکھ کہ بوتل تیرے پاس ہے یا نہیں ہے۔ مہاراج، اتنا میں جانتا ہوں کہ جب تک بوتل کا قیدی ہمارے قبضے میں ہے ہم جیت رہے ہیں، ورنہ مصیبت گلے پڑ جائے گی۔ چل اب کوئی صحیح جگہ پکڑ، تیرے زخم کافی گہرے ہیں، خون نکلا جا رہا ہے، منکاری نے کہا، اور راج گندل کا چہرہ خوفناک ہو گیا۔ اس نے مجھے زخمی کیا ہے، چھوڑوں گا نہیں اسے، وہ حال بنا دوں گا اس کا کہ وہ بھی یاد کرے گا۔ مہاراج، میں اس کی بیٹی کو مہاسابلی کی پجارن بنا دوں گا، ایسے چرکے لگاؤں گا اس کے دل پر کہ وہ بھی کیا یاد کرے گا۔ چل چل، جو کرنا ہے بعد میں کرنا، پہلے اپنے زخموں کو تو چاٹ باولے، بات بناتا ہے، منکاری نے کہا، اور راج گندل وہاں سے اٹھ کر آگے بڑھ گیا۔ چودھری شاہ نواز کے برے دن اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ سب کچھ بھول گیا تھا، دولت، جائیداد، یہ شان و شوکت۔ بڑی حویلی شاہینہ کی موت کے بعد ویران ہو گئی تھی۔ ملازموں کا راج تھا وہاں۔ خود لکڑ موڑ والی حویلی میں بے کسی کا وقت گزار رہا تھا۔ عرشیہ کمرے میں بند تھی اور اس کی کیفیت بہتر نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں داخل ہو کر خوب توڑ پھوڑ مچائی تھی۔ ڈیکوریشن پیس چکنا چور کر دیے تھے، پردے پھاڑ دیے تھے۔ شاہ نواز کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی بھی خوفناک قدم اٹھا سکتی ہے۔ وہ اسے دوسرے کمرے میں لے آیا تھا۔ ملازم خوفزدہ ہو گئے تھے۔ حمید خان بابا سلامت کی تلاش میں گیا ہوا تھا۔ پچھلی بار بابا سلامت ہی نے ان کی مدد کی تھی، جس کی وجہ سے شاہینہ اس زہر سے آزاد ہو گئی تھی جو راج گندل نے اس پر پھونکا تھا۔ لیکن بعد میں شاہینہ زندہ نہیں بچ سکی تھی اور اس احساس نے چودھری شاہ نواز کو بڑا دل گرفتہ کر دیا تھا۔ پھر ایک اور روح فرسا خبر سننے کو ملی۔ حمید خان واپس آ گیا تھا۔ اس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، بابا سلامت علی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ کیا؟ چودھری شاہ نواز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر اس نے کہا، حمید خان، بس تقدیر امتحان لے رہی ہے، بلکہ امتحان کیا لے رہی ہے، سزا دے رہی ہے۔ یہ سزا تو بھگتنا ہی ہوگی۔ سر جی، عرشیہ بیگم صاحبہ کو کیوں نہ شہر کے ہسپتال میں داخل کرا دیا جائے؟ سوچا تو میں نے بھی ہے، مگر اس کی بیماری کا تجھے بھی علم ہے حمید خان، اور مجھے بھی۔ وہ بیماری نہیں ہے، جادو ہے، جس کا حل کسی دعا اور تعویذ میں ہی ہے۔ سر جی، ایک بات کہوں؟ ہاں بول۔ وہ پنسورے والا تعویذ کیوں نہ ہم عرشیہ بی بی کی گردن میں ڈال دیں؟ چودھری شاہ نواز کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک کہتا ہے تو، آ جا میرے ساتھ۔ حمید خان چودھری شاہ نواز کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہو گیا جہاں عرشیہ بند تھی۔ عرشیہ ایک طرف سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، چہرہ جھکا ہوا تھا، اس لیے نظر نہیں آ رہا تھا۔ چودھری شاہ نواز نے اسے آواز دی، عرشیہ۔ عرشیہ نے گردن اٹھا دی، لیکن چودھری شاہ نواز کی جو کیفیت ہوئی وہ اپنی جگہ۔ حمید خان کا بھی دم نکل گیا تھا۔ اس وقت عرشیہ کی آنکھیں کسی بھینس کی آنکھوں کی طرح بڑی بڑی ہو رہی تھیں، ہونٹ مڑے ہوئے تھے، دانت باہر نکلے ہوئے تھے، اس کے حلق سے خوفناک غراہٹ نکلی۔ اس نے دونوں ہاتھ سامنے کر دیے،
ہاتھوں کے ناخن 1-1 انچ لمبے تھے۔ چودھری شاہ نواز سکتے کے سے عالم میں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے گلے سے تعویذ اتارا اور اسے سامنے کرتے ہوئے کہا، عرشیہ، عرشیہ اسے پہن لو۔ جواب میں عرشیہ کی اس قدر بھیانک چیخ سنائی دی کہ کمرے کی دیواریں لرز گئیں۔ وہ اپنی جگہ سے اچھلی اور دروازے کی جانب بھاگی۔ حمید خان کے سینے پر اس کی لات لگی اور حمید خان کو یوں ہی محسوس ہوا جیسے اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ عرشیہ دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ پکڑو حمید خان، پکڑو اسے۔ چودھری شاہ نواز عرشیہ کے پیچھے دوڑ پڑا، لیکن اس کے فرشتے بھی عرشیہ کو نہیں پکڑ سکے تھے۔ ملازمین یہ بھاگ دوڑ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے شاید عرشیہ کا چہرہ بھی دیکھ لیا تھا اور وہ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ ارے پکڑو اسے، چودھری شاہ نواز دھاڑا۔ عرشیہ بیرونی حصے میں نکل آئی، لیکن گیٹ کی طرف جانے کی بجائے وہ بغلی سمت میں بھاگی اور ایک پیڑ پر چڑھتی چلی گئی اور بلند و بالا پیڑ پر کافی بلندی پر جا پہنچی۔ چودھری شاہ نواز پیڑ کے نیچے آ کھڑا ہوا تھا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، عرشیہ خدا کے لیے خود کو سنبھالو، نیچے آؤ، عرشیہ نیچے آؤ۔ عرشیہ کی غراہٹیں گونج رہی تھیں، لیکن وہ نیچے نہیں آئی۔ حمید خان، کیا کروں؟ چودھری شاہ نواز سینہ ملتے ہوئے بولا، صاحب جی اگر وہ پیڑ سے نیچے اتر گئیں تو ہم انہیں نہیں پکڑ سکیں گے۔ آپ ایک کام کریں۔ حمید خان بولا، بتاؤ حمید خان۔ پنسورا اس چھوٹی شاخ سے باندھ دیں، وہ نیچے نہیں اتریں گی۔ اس کی برکت سے وہ خوفزدہ ہوں گی کیونکہ ان پر شیطان مسلط ہے۔ شاہ نواز نے تعویذ درخت کے نچلے حصے میں نکلے ہوئے ایک حصے سے باندھ دیا۔ عرشیہ کی غراہٹیں کبھی کبھی چیخوں کی شکل اختیار کر لیتی تھیں۔ پھر وہ لوگ وہاں سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ چودھری شاہ نواز نے پوچھا، کیا بات ہے، تم سینہ کیوں مل رہے ہو بار بار؟ صاحب جی ہم بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عرشیہ بی بی اس وقت انسان ہے ہی نہیں۔ باہر نکلتے ہوئے ان کی لات میرے سینے پر پڑی تھی۔ آپ یقین کریں مجھے یوں لگا تھا جیسے کسی نے پوری قوت سے ہتھوڑا میرے سینے پر مارا ہو۔ اتنا درد ہو رہا ہے صاحب جی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ہاں اندازہ ہو رہا ہے، شاہ نواز نے گہری سانس لے کر کہا، پھر کچھ دیر کے بعد بولا، اب تو سارے ملازموں پر بھی یہ بات کھل گئی ہے۔ آپ یہاں اگر رکیں صاحب جی تو میں اندر جا کر دیکھوں؟ حمید خان نے کہا، جاؤ ذرا انہیں سمجھاؤ، اب ہمیں ان سب کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا۔ جو بیپتا پڑی ہے ہم اکیلے اسے نہیں سنبھال سکتے، شاہ نواز نے کہا، اور حمید خان کرراہتا ہوا اندر کی جانب چل پڑا۔ شاہ نواز درخت سے کچھ فاصلے پر زمین پر جا بیٹھا۔ عجیب صورتحال ہو گئی تھی۔ عرشیہ کی آوازیں درخت سے سنائی دے رہی تھیں۔ تعویذ کی موجودگی میں وہ درخت سے نیچے نہیں اتر پا رہی تھی۔ حمید خان کا مشورہ بالکل ٹھیک تھا۔ شاہ نواز کو اندازہ تھا کہ اگر وہ درخت سے نیچے اتری تو نہ جانے کیا کیا کچھ کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد حمید خان 4-5 ملازموں کے ساتھ آ گیا۔ چودھری شاہ نواز کو شرمندگی ہو رہی تھی۔ ملازمین نہ جانے کیا سوچ رہے ہوں گے۔ حمید خان نے کہا، صاحب جی یہ کوئی حل تو نہیں ہے کہ عرشیہ بیگم صاحب درخت پر چڑھی رہیں۔ تعویذ ہٹانا ہوگا، انہیں درخت سے اتارنا ہوگا اور پھر ہم انہیں اندر کمرے میں لے جائیں گے۔ اب جو بھی صورتحال ہو میں نے ان لوگوں کو سمجھا دیا، بتا دیا ہے میں نے انہیں کہ بیگم صاحب جی پر دورہ پڑا ہے، انہیں سنبھالنا ہے۔ یہ تو ڈرے ہوئے تھے۔ شاہ نواز نے غمزدہ انداز میں گردن ہلائی اور تعویذ درخت سے اتار لیا گیا۔ اسی وقت اوپر سے عرشیہ کی آواز سنائی دی، شاہ نواز یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے پیڑ پر کیوں چڑھا دیا گیا ہے؟ میں گر پڑوں گی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے نیچے اتاریے۔ اس وقت عرشیہ کا لہجہ بالکل نارمل تھا۔ شاہ نواز اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پھر بمشکل تمام عرشیہ کو نیچے اتارا گیا۔ وہ سہمی ہوئی تھی اور رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ہائے یہ مجھے کیا ہو گیا، ہائے میرے جسم میں بڑا درد ہو رہا ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں نہ جانے کب سے بیمار ہوں، کیا ہو رہا ہے مجھے، میں درد سے مری جا رہی ہوں، چودھری صاحب مجھے بچائیے۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ چودھری شاہ نواز کا دل بری طرح دکھنے لگا۔ عرشیہ سے کچھ ایسی ہی محبت ہو گئی تھی، لیکن مجبور تھا۔ حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پھر چودھری شاہ نواز نے حمید خان سے کہا، حمید خان ہم زندگی کی سب سے بڑی مشکل کا شکار ہو گئے ہیں، مجھے اپنی بچی یاد آتی ہے، میں تو اس کا صورت آشنا بھی نہیں ہوں۔ تم یوں کرو حمید خان کہ باہر جاؤ اور کسی ایسے بزرگ کو تلاش کرو جو میری مشکل کا حل بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے بے شمار نیک بندے چھوڑے ہوئے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے بندوں کی مشکلات حل کرتا ہے۔ حمید خان میری مدد کرو، ایسی کسی شخصیت کو تلاش کرو۔ حمید خان نے مغموم انداز میں گردن جھکا دی تھی۔ راج گندل کافی زخمی ہو گیا تھا۔ ان دنوں وہ شدید بخار میں پھنک رہا تھا۔ کسی ڈھنگ کی جگہ تو رہنے کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ وہی ٹوٹے پھوٹے کھنڈرات، وہی جنگل بیاباں،
کوئی گندا جوہر جو اس کا مقدر بن چکا تھا۔ پتہ نہیں ماضی میں اچھا انسان رہ بھی چکا تھا یا نہیں، نہ جانے کب سے ان کالی برائیوں کا شکار ہوا تھا۔ منکاری اس سے زیادہ دور نہیں رہتا تھا، بلکہ اس نے اس کا علاج بھی کیا تھا، اور اس علاج سے ہی راج گندل کو تھوڑا بہت افاقہ ہوا تھا۔ وہ شدید بخار کے عالم میں کبھی کبھی بحرانی کیفیت کا شکار ہو جاتا تھا۔ من چاہتا ہے مہاراج اس سنسار کو ہی بھسم کر ڈالوں۔ آپ یقین کر لیں کہ اپنے مٹھ میں دیوتاؤں کی طرح پوجا جاتا تھا۔ کچھ فاصلے پر مسلمانوں کا محلہ تھا، جلتے تھے، جھلستے تھے سسرے مجھ سے، میرا سب کچھ چھین لیا۔ اب مجھے بتائیے منکاری مہاراج، میں کیا کروں؟ ہائے میری شکتی میرا ساتھ نہیں دے سکی۔ دیوی کا اپمان مت کر مورکھ، دیوی دیوتا تو صرف سہارا دیتے ہیں، کرنا خود ہی سب کچھ پڑتا ہے۔ سب کچھ تو کر چکا ہوں مہاراج، اب آپ مجھے بتائیے میری قائم کی ہوئی دیوار کیسے ٹوٹ گئی؟ بتا تو چکا ہوں کہ اس کے گلے میں وہ چیز تھی جو سنسار کے ہر جادو کا توڑ ہوتی ہے۔ پھر ہماری شکتی کس کام کی؟ تو بھاڑ میں جا، جیون وار دے۔ سنسار اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو چھوڑ دے اس سنسار کو۔ یہی تو نہیں کرنا چاہتا مہاراج۔ جو کچھ کرنا ہے تجھے خود ہی کرنا ہے مورکھ۔ میری تو کسی سے دشمنی نہیں ہے، اور ادریس نے مجھے تو نقصان نہیں پہنچایا، اور اب اس معمولی سے انسان نے جس کے پاس اپنی کوئی شکتی نہیں ہے تیرا یہ حشر کر دیا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ٹکڑے کر دوں اس کا گوشت کھا جاؤں کچا۔ جواب میں منکاری کا کہا ابھرا تھا، منش کا من تو بہت کچھ چاہتا ہے، مگر عقل ساتھ دے تو کرنا وہی ہوتا ہے جس سے کوئی نتیجہ نکلے۔ آپ نے ہر مشکل میں میری سہایتا کی ہے مہاراج، مجھے بتائیے اب میں کیا کروں؟ وہ تیری داسی بن چکی ہے۔ اس سمے ادریس تو تیرے سامنے ہے نہیں، لیکن چودھری شاہ نواز ضرور ادریس کو تلاش کرے گا، اور وہ ایک بار پھر تیرے سامنے آئے گا۔ اس سمے تک چودھری کی دھرم پتنی تو تیری غلام ہے، تو نے اپنا گند اس کے وجود میں اتار دیا ہے، اور وہ ایک گندی آتما بن چکی ہے۔ تو اسی سے کام لے۔ پر ایک بات تجھے تجربے کی بتاؤں، مامتا کا جادو اس سنسار میں سب سے بڑا جادو ہے۔ سنتان کی محبت ہر جادو کا توڑ ہے۔ وہ عورت ویسے تو تیرے چرنوں میں ہے، پر ہے تو پتی ورتا۔ پتی ورتا نہ ہوتی تو یادداشت کھو جانے کے باوجود پتی کے چرنوں میں نہ ہوتی۔ اس سے بھی بڑی شخصیت اس کی بیٹی ہے۔ اب سمے ہے کہ اس کی بیٹی کو تو اپنے قبضے میں کر لے، اور اس طرح چودھری شاہ نواز کی دھرم پتنی عرشیہ کو اپنے ہر کام کے لیے مجبور کر سکتا ہے۔ سن جو میں تجھے بتا رہا ہوں، تو سب سے پہلے اس بچی کو اپنے قبضے میں کر، اور اسے بھوانی ماں کا داس بنا۔ سارے کے سارے شبد پڑھا اسے، پر یہ مت کر ڈالیو کہ فوراً ہی اپنا گند اس کے وجود میں اتار دے۔ تو اس بچی کو فوراً ہی اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش مت کرنا، اپنا تھوکا اسے نہ پلانا، ورنہ آسمان کا تھوکا خود تیرے منہ پر آ جائے گا۔ وہ تجھ پر اپنے اندر کی پوترتا اگل دے گی، اور تو اس میں جل کر بھسم ہو جائے گا، سمجھا؟ اسے پریم سے اپنے پاس رکھنا، پریم دینا اسے، تاکہ وہ تیری گرویدہ ہو جائے، اور اس کے بعد تو اسے اپنے کام میں لانا۔ اس عورت کو اپنے پتی کے ساتھ رہنے دے۔ جو تماشا تو نے اس کے پتی کو دکھایا ہے وہ کافی ہے، اور اگر وہ ٹھیک ہوتی ہے اور اس چیز سے باہر نکلتی ہے تو اسے نکل جانے دے، پر اس کے بعد تو اسے مامتا کے جال میں پھانس۔ اس کی بچی کو اس کے سامنے لا، اور اسے مجبور کر کہ وہ خود ہی چودھری شاہ نواز کا کریا کرم کر دے۔ بدلہ ہی لینا چاہتا ہے نا تو اس سے، تو بدلہ اس طرح لے کہ تیرا دشمن جیتا بھی رہے اور آدھی گردن کٹے ہوئے بکرے کی طرح تڑپتا بھی رہے۔ مزہ تو تب ہی آئے گا۔ کہتے تو ٹھیک ہو مہاراج، ذرا میرا تاپ اتر جائے، اس کے بعد مجھے اس بچی کا پتہ بتاؤ۔ ہاں رے، سارے کام میں ہی کروں، تو حرام خوری کرتا رہ، جیسے منکاری تیرا باپ ہے۔ پتا سے بھی بڑھ گئے ہو منکاری مہاراج۔ بیٹا ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، جب قیمت چکائے گا تب پتہ چلے گا۔ ابھی تو چھلانگے لگا لے ہرن کی طرح سے۔ پتہ نہیں تم کیا مانگو گے منکاری مہاراج، پتہ نہیں میں دے بھی سکوں گا یا نہیں، راج گندل نے پریشانی سے کہا، اور منکاری ہنسنے لگا۔